वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम अमेरिकन प्ले राइट यानी आर्थर मिलर के जिस प्ले को डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है डेथ ऑफ अ सेल्समैन, जिसकी प्रीमियर डेट है 10 फरवरी 1949 और इस प्ले ने सेम ईयर यानी 1949 में पुलिट्ज़र प्राइज़ फॉर ड्रामा एंड टोनी अवार्ड फॉर बेस्ट प्ले हासिल किया। इससे पहले हम इसी राइटर का एक और प्ले यानी द क्रूसिबल डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अब हम आते हैं वापस अपने प्ले यानी डेथ ऑफ अ सेल्समैन की जानिब। ये बेसिकली एक ट्रेजेडी है। अगर हम इसकी बैकग्राउंड को देखें तो आर्थर मिलर ने इस प्ले के सेंट्रल कैरेक्टर यानी विली लोमैन का कैरेक्टर अपने अंकल्स यानी मैरी न्यूमैन और ली बेल्सम को सामने रखते हुए कंपोज किया है। विली लोमैन के अलावा नेक्स्ट कैरेक्टर है लिंडा लोमैन, जो कि विली लोमैन की वाइफ है। इसके बाद इनके दो बेटे हैं, एक का नाम बिफ और एक का नाम हैप्पी है। इसके अलावा मज़ीद कैरेक्टर्स को हम समरी डिस्कस करते हुए साथ साथ डिटेल में समझेंगे। अगर हम इस प्ले की सेटिंग को देखें तो इसमें हमें लेट 1940s का ज़माना दिखाया गया है और मंज़र विली लोमैन के घर का है, जो कि न्यूयॉर्क सिटी में वाक़ई है। इसके अलावा बोस्टन के बार्नाबाई रिवर का मंज़र भी दिखाया गया है। अब हम आते हैं इसकी समरी की जानिब। इस प्ले के बेसिकली दो एक्ट हैं, लेकिन राइटर ने इन्हें बाकायदा तौर पर सीन्स में डिवाइड नहीं किया, लेकिन हम इसे समझने के लिए अपनी आसानी के लिए सीन्स की शक्ल में डिवाइड करेंगे। एक्ट 1 के सीन 1 में सेल्समैन यानी विली लोमैन के घर का नक्शा बयान किया गया है। विली लोमैन अपनी जॉब से थका हारा घर वापस आता है। ये सेल्स की जॉब करता है, यानी बेसिकली एक सेल्समैन है। राइटर ने ये तो नहीं बताया कि ये क्या चीज़ सेल करता है, बल्कि उसके सेल्समैन होने का और उसकी फीलिंग्स का बहुत डिटेल के साथ तज़किरा किया है। विली लोमैन बहुत ज़्यादा परेशान रहता है क्योंकि उसे माजी के वाक़यात को याद रखने में बहुत दुश्वारी होती है और इसी वजह से वो अपने मौजूदा हालात पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाता। उसकी बीवी लिंडा भी उसे समझाती है कि वो किसी जहनी मर्ज़ का शिकार है। इसके साथ वो उसे ये भी कहती है कि उसे चाहिए कि वो हर हफ्ते दूसरे इलाकों में ट्रैवल करने की बजाय न्यूयॉर्क में ही कोई जॉब कर ले या अपनी जॉब की कोई असाइनमेंट ले ले। लेकिन वो जवाब में यही कहता है कि उसका बॉस कभी भी उसकी ये बात नहीं मानेगा, क्योंकि वो इसकी कंपनी के लिए जो सर्विसेज हैं, जो उसका कंट्रीब्यूशन है, उसको तस्लीम नहीं करता। लिंडा के बार बार इसरार करने पर वो ये फ़ैसला करता है कि वो कल अपने इमीडिएट बॉस यानी हॉवर्ड के साथ इस मौजू पर बात करेगा। उसके बाद विली और लिंडा दोनों अपने बेटे बिफ लोमैन के बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं, जो कि 34 इयर्स का उनका बड़ा बेटा है। वो अच्छे स्कूल में पढ़ा है और फुटबॉल का एक अच्छा प्लेयर भी रहा है और बहुत सी लड़कियां भी उसकी तारीफ़ करती थीं। वो अपने वालिद यानी विली की कहानियां बड़े शौक़ से सुनता है और उसके ज़िंदगी के बारे में जो फ़लसफ़ा है उसकी तायीद भी करता है और उसे फॉलो भी करता है। जब वो मैथमेटिक्स में फ़ेल हो गया था तो उस पर सब ने तनकीद करना शुरू कर दी और उसे लेज़ी डिक्लेयर कर दिया। विली भी अपने बेटे को एक लेज़ी बम डिक्लेयर करता है, लेकिन लिंडा हमेशा उसकी हमायत करती है। विली चाहता है कि उसका बेटा बिफ भी उसी की तरह एक सेल्समैन बन जाए। उसके बाद बात को ख़त्म करने के लिए लिंडा सजेस्ट करती है कि उन्हें चाहिए कि वो किसी पिकनिक पर चले जाएं। विली लोमैन की गाड़ी का नाम शेवी है। उसके बाद सीन 2 में उनके बेटों का बेडरूम दिखाया गया है, जहां उनके बेटे यानी बिफ और हैप्पी रहते हैं। उसका छोटा बेटा हैप्पी अपने बड़े भाई बिफ को बताता है कि उनका बाप विली अब खुद कलामी करता रहता है, यानी खुद ही अपने आप में कुछ बोलता रहता है। बिफ हैप्पी से कहता है कि वो अपनी जॉब और फ्यूचर के बारे में बहुत ही परेशान है और उसे घर पर रहने की बजाय बाहर के काम करना ज़्यादा पसंद है।
بیف چاہتا ہے کہ وہ بل اولیور سے کچھ قرض لے لے، لیکن پھر وہ سوچتا ہے کہ وہ اسے قرض نہیں دے گا کیونکہ اس نے نوعمری میں اس کی باسکٹ بالز کو چرا لیا تھا۔ ہیپی بیف کی بجائے زیادہ کامیاب ہے کیونکہ اس نے تمام دنیاوی آسائشیں حاصل کر لی ہیں، جیسا کہ ایک اچھا اپارٹمنٹ، ایک اچھی گاڑی اور دنیا کی تقریباً تمام چیزیں اس کے پاس میسر ہیں، اور بہت سی عورتوں میں بھی وہ مقبول ہو چکا ہے۔ لیکن پھر بھی وہ اپنی اس لائف سٹائل سے مطمئن نہیں دکھائی دیتا، کیونکہ اس کا خیال ہے کہ جب تک اس کے مینیجر کی ڈیتھ نہیں ہو جاتی یا وہ اس کمپنی سے چلا نہیں جاتا، اس وقت تک اس کی تمام خوبیوں کے باوجود بھی اسے پروموٹ نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ وہ ہمیشہ مزید رقم اکٹھی کرنے اور دولت کمانے کی پریشانی میں مبتلا رہتا ہے۔ اس کے بعد سین 3 میں ماضی کا ایک منظر دکھایا جاتا ہے کہ ولی کے دونوں بیٹے یعنی بیف اور ہیپی اس کی شیوی یعنی اس کی گاڑی کو صاف کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ 1928 کا سال ہے۔ بیف اپنے والد کو اپنا نیا فٹ بال دکھاتا ہے اور یہ بات تسلیم کرتا ہے کہ اس نے یہ فٹ بال اسکول کے لاکر روم سے چرایا ہے، لیکن ولی اس بات پر خوش نہیں ہوتا اور وہ بیف سے کہتا ہے کہ اسے چاہیے کہ یہ فٹ بال واپس کر دے۔ ولی اپنے بیٹوں کو بتاتا ہے کہ وہ اب ایک ٹرپ پر واٹربری، بوسٹن، پورٹلینڈ اور بینگور میں جا رہا ہے۔ وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اب وہ اپنا ذاتی بزنس اسٹیبلش کرنے کا پلان کر رہا ہے، اور وہ ان سے یہ بھی وعدہ کرتا ہے کہ جب وہ سمر سیزن میں ٹرپس پر جایا کرے گا تو وہ اپنے بیٹوں کو بھی اپنے ساتھ ہی رکھے گا۔ سین 4 میں بھی ولی لومین اپنے ماضی میں کھویا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ان کا ہمسایہ جس کا نام برنارڈ ہے وہ داخل ہوتا ہے۔ یہ ان کے ہمسائے چارلی کا بیٹا ہے۔ وہ بیف سے شکایت کرتا ہے کہ انہوں نے کمبائنڈ اسٹڈی کا پلان کیا تھا لیکن وہ کیوں نہیں آیا، اور وہ اس کے والد یعنی ولی کو بھی شکایت کرتا ہے کہ اگر اس نے اپنے ایگزامز کی تیاری سٹارٹ نہ کی تو گریجویشن میں میتھمیٹکس میں فیل ہو جائے گا۔ لیکن ولی اور اس کے دونوں بیٹے برنارڈ کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اس کے جانے کے بعد ولی اپنے دونوں بیٹوں سے کہتا ہے کہ اسے اس بات کا یقین ہے کہ اس کے بیٹے اس سے زیادہ کامیاب ہوں گے۔ اس کے جانے کے بعد بیف اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے برنارڈ کی بد تعریفی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ لائق ضرور ہے لیکن بہت زیادہ لائق نہیں ہے۔ اس کے بعد اسی کی کنٹینیوٹی میں سین 5 میں لنڈا بھی کچن میں داخل ہو جاتی ہے اور اس کے ہاتھ میں کپڑوں کی ایک باسکٹ ہے۔ بیف ہیپی اور اس کے دوستوں سے کہتا ہے کہ وہ اس کی کاموں میں مدد کریں۔ جب وہ کام کر کے چلے جاتے ہیں تو لنڈا اور اس کا ہسبینڈ ولی تنہا رہ جاتے ہیں، اور وہ یہ پلان شروع کر دیتے ہیں کہ نیو انگلینڈ کے ٹرپ سے وہ کس طرح زیادہ سے زیادہ کما سکتے ہیں۔ ولی اپنی بیوی کے سامنے اپنی سیلز کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس نے $1200 کی سیل کی ہے، جبکہ در حقیقت اس نے صرف $200 کی ہی سیل کی تھی۔ شروع میں تو ولی اپنی گاڑی کی بہت تعریف کرتا ہے، لیکن بعد میں جب اس کی انسٹالمنٹ پے کرنا پڑتی ہے تو وہ اس سے اکتاہٹ محسوس کرتا ہے اور وہ اپنی گاڑی کو بھی برا کہنا شروع کر دیتا ہے۔ ولی یہ بھی کہتا ہے کہ وہ ہارٹفورڈ میں جا کر بہت زیادہ سکسیسفل ہو جائے گا، اور یہاں پر وہ اپنی ناکامی کی یہی وجہ بیان کرتا ہے کہ وہ تو خود ایک اچھا سیلز مین ہے لیکن لوگ اس کی باتوں پر اچھا رسپانس نہیں دیتے۔ اس کی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ وہ ذرا مزاحیہ طبیعت کا مالک ہے، وہ بہت سے لطیفے سناتا ہے، جوکس شیئر کرتا ہے، اس لیے لوگ اس کی باتوں کو سیریس نہیں لیتے۔ لنڈا اسے کہتی ہے کہ اگرچہ باہر کے لوگ اس کی عزت نہیں کرتے لیکن گھر پر وہ بھی اس کی عزت کرتی ہے اور اس کے دونوں بیٹے اس کی عزت کرتے ہیں۔ وہ اپنے ہسبینڈ کو انکریج کرنے کے لیے اکثر و بیشتر اس طرح کے فقرے بولتی رہتی ہے۔ اسی دوران پیچھے سے ایک عورت کی ہنسی کی آواز آتی ہے اور اس کے بعد وہ عورت ظاہر ہو جاتی ہے۔ سین 6 میں بھی لنڈا اور ولی لومین آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ولی پہلے کی طرح اپنی بیوی کو اپنی تنہائی اور اپنی مایوسی کے بارے میں بتاتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اس پر ہمیشہ خوف غالب رہتا ہے۔ اس کے بعد پچھلے سین میں جو عورت دکھائی دی تھی وہ بولتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ولی لومین کی سینس آف ہیومر کی وجہ سے، اس کی مزاحیہ طبیعت کی وجہ سے
وہ اسے بہت پسند کرتی ہے۔ ولی اسے کہتا ہے کہ جب وہ بوسٹن میں ہوگا تو وہ وہاں پر آپس میں ملاقات کریں گے۔ اس کے بعد سین 7 میں لنڈا اپنی جرابوں کی شکایت کرتی ہے کہ اس کی جرابیں کافی خستہ ہو گئی ہیں۔ ولی کہتا ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ اسے پھینک دے۔ اس کے بعد دوبارہ برنارڈ داخل ہوتا ہے جو کہ ان کا نیبر ہے۔ ولی اسے کہتا ہے کہ اسے چاہیے کہ اس کے بیٹے یعنی بیف کو آنسر شیٹ دے دے تاکہ وہ ٹیسٹ میں اچھے مارکس لے سکے۔ اس کے جواب میں وہ کہتا ہے کہ وہ آلریڈی تمام ایگزامز میں بیف کی ہیلپ کرتا آیا ہے، یعنی اسے چیٹنگ کرواتا رہا ہے، لیکن اب وہ ریجنٹس ایگزام میں اس کی ہیلپ نہیں کر سکتا۔ اس پر ولی کو غصہ آتا ہے اور وہ بیف سے کہتا ہے کہ اگر اس نے اچھی طرح سے پڑھائی نہ کی تو وہ اسے سزا دے گا۔ لنڈا بھی اس کی شکایت کرتی ہے کہ بیف اب پڑھائی میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتا اور اس نے بال بھی چوری کی تھی، اور اس کے علاوہ یہ لڑکیوں کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے بات نہیں کرتا۔ اور برنارڈ بھی اس کی دوبارہ سے شکایت لگاتا ہے کہ وہ کسی قسم کے لائسنس کے بغیر ہی گاڑی چلاتا ہے۔ ان تمام کمنٹس کو سن کر ولی بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ برنارڈ کے جانے کے بعد لنڈا برنارڈ کو ڈیفینڈ کرتی ہے، لیکن ولی کہتا ہے کہ نہیں، اس کا بیٹا بیف زیادہ بہتر انسان ہے۔ سین 8 میں ولی اپنے بیٹے ہیپی کو بتاتا ہے کہ اس سے ایک کار ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اس لیے وہ جلدی واپس آ گیا ہے۔ ولی اپنے انکل بین کو یاد کرتا ہے جو کہ ڈائمنڈز کی مائن میں کام کرتا تھا اور بہت ریچ ہو گیا تھا، اور اسے اس بات کا پچھتاوا ہوتا ہے کہ جب بین نے اسے آفر کی تھی کہ وہ الاسکا اس کے ساتھ چلا جائے تو اس نے اسے ریفیوز کر دیا تھا۔ اگر وہ اس کے ساتھ چلا جاتا تو آج اس کی طرح یہ بھی کافی امیر ہوتا۔ اس کے بعد چارلی آتا ہے اور ولی کے ساتھ کارڈز کھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ مختلف موضوعات پر باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور چارلی ولی کو ایک جاب آفر کرتا ہے۔ ولی غصے سے اسے ریفیوز کر دیتا ہے اور ولی یہ بھی شکایت کرتا ہے کہ بیف ٹیکساس سے ناکام ہی لوٹا ہے، لیکن چارلی اسے تسلی دیتا ہے کہ ایک دن بیف ضرور کامیاب ہو جائے گا۔ اس کے بعد ولی انکل بین کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے اور چارلی کے ساتھ باتیں کرتے کرتے وہ خیالات میں گم ہو کر بین کے ساتھ باتیں شروع کر دیتا ہے۔ اس پر چارلی بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتا ہے اپنے خیالات میں کھوئے ہونے کی وجہ سے۔ جب ولی ہارنے لگتا ہے تو وہ چارلی کو الزام دیتا ہے کہ اس نے چیٹنگ کی ہے۔ اس پر چارلی کو غصہ آتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے۔ سین 9 میں ولی لومین خیالوں میں ہی اپنے بھائی بین کے ساتھ ملتا ہے۔ بین ٹرین پر سوار ہونے کے لیے جا رہا ہے اور ولی اس کے ساتھ اس کی ڈائمنڈ مائننگ کے بارے میں ڈسکشن کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد بیف اور بین آپس میں باکسنگ کرتے ہیں۔ بین بیف کو ہرا دیتا ہے۔ اس کے بعد ولی اپنے بیٹوں سے کہتا ہے کہ وہ کہیں سے ریت چرا کر لائیں، ان کے گھر کی جو پورچ ہے اسے ری مولڈ کریں۔ اس کے بعد چارلی آتا ہے اور ولی لومین کو یہ کہتا ہے کہ اگر دوبارہ سے اس کے بیٹوں نے چوری کی تو اسے واچ مین اریسٹ کر لے گا، لیکن ولی اس کی بات پر کوئی توجہ نہیں دیتا۔ اس کے بعد برنارڈ آ جاتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ واچ مین بیف کو تلاش کر رہا ہے۔ اس پر ولی پریشان ہو جاتا ہے، لیکن جیسے ہی بین بیف کے حوصلے کی تعریف کرتا ہے تو ولی لومین بھی نارمل ہو جاتا ہے اور چارلی کی بہت انسلٹ کرتا ہے۔ اس پر چارلی غصے سے واپس چلا جاتا ہے۔ چونکہ بین بیف کی تعریف کر چکا ہے اس لیے ولی اس سے مزید باتیں شروع کر دیتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ اسے کوئی ایسے اسکل بتائے کہ بچوں کو کیسے ٹیچ کیا جائے۔ بین اسے اپنے افریقن ایڈونچر کے بارے میں بتانا شروع کر دیتا ہے جب وہ 17 سال کا تھا اور وہ 21 سال تک انہی جنگلات میں رہا تھا۔ 10th سین میں ولی اپنی وائف لنڈا کو وہ گھڑی یاد کرواتا ہے جو کہ ڈائمنڈز کی بنی ہوئی تھی اور بین نے اسے گفٹ کی تھی۔ اس پر لنڈا اسے کہتی ہے کہ وہ تو 12 سال پہلے ہی وہ گھڑی گروی رکھوا چکا ہے تاکہ اس کا بیٹا بیف اپنی پڑھائی مکمل کر سکے۔ جب بیف گھر واپس آتا ہے تو وہ آتے ہی اپنی ماں یعنی لنڈا کے ساتھ جھگڑا کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ولی کی حالت بہت بگڑ رہی ہے، یعنی اس کی منٹل حالت ٹھیک نہیں رہی، لیکن اس نے اس کے باپ کی حالت کے بارے میں بتانے کے لیے اس نے اسے ایک بھی لیٹر کیوں نہیں لکھا۔ اس پر لنڈا پریشان ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اب وہ مزید شکایت نہ کرے کیونکہ اس کا باپ ولی لومین آنے والا ہے
اور وہ بیف کے آنے پر بہت زیادہ خوشی کا اظہار کر رہا تھا، اس لیے اسے بھی چاہیے کہ اب حالات کو نارمل ہی رہنے دے، یعنی مزید غصہ نہ کرے۔ لنڈا اسے یہ بھی کہتی ہے کہ اب وہ دونوں یعنی اس کے ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں اور وہ بہت جلد اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اس لیے اسے چاہیے کہ اپنے باپ کی عزت کرے۔ اس پر بیف بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، لیکن اسے صرف اپنی ماں کے مرنے کا دکھ ہوتا ہے، اپنے باپ کی ڈیتھ کا سن کر اسے کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی۔ لنڈا اپنے ہسبینڈ کی فیور کرتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ پاگل نہیں ہوا، بلکہ وہ ساری زندگی سخت مشقت کی وجہ سے، سخت محنت کی وجہ سے تھک چکا ہے۔ اور لنڈا یہ بھی شکایت کرتی ہے کہ بیف اور ہیپی اپنے باپ کے بارے میں زیادہ پرواہ نہیں کرتے، اس لیے اسے بل پے کرنے کے لیے چارلی سے ہیلپ مانگنا پڑی تھی۔ لنڈا کو اپنے بیٹے بیف کا گھر سے دور رہنا اور ایک جاب چھوڑ کر دوسری جاب کرنا پسند نہیں آتا۔ وہ کہتی ہے کہ اس کی فائنینشیل حالت اب اچھی نہیں رہی، اس لیے اسے چاہیے کہ وہ گھر پہ رہا کرے، یعنی اسی ایریا میں کوئی کام کرے اور اپنی فیملی کو فائنانشیل سپورٹ دے۔ اس پر بیف رضامند ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ اپنے باپ کو پسند نہیں کرتا کیونکہ وہ ایک فراڈ انسان ہے۔ اس پر لنڈا کہتی ہے کہ وہ اس کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کرے کیونکہ وہ پہلے ہی کئی مرتبہ سوئسائڈ اٹیمپٹ کرنے کی یعنی خودکشی کرنے کی کوشش کر چکا ہے۔ اور وہ بتاتی ہے کہ وہ اسے ایک جراب ملی تھی جو کہ اس نے گیس پائپ کے ساتھ اٹیچ کی ہوئی تھی، یعنی وہ گیس پائپ کے تھرو خودکشی کرنا چاہتا تھا۔ بیف گھر پر رہنے کے لیے ایگری تو ہو جاتا ہے، لیکن وہ یہ سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ ان کی فیملی کے لوگ باہر کام کر کے ہی زیادہ سکسیس حاصل کر سکتے ہیں۔ جب ولی گھر واپس آتا ہے تو وہ یہ ریئلائز کرتا ہے کہ کچھ لوگ تو اسے کریزی سمجھ رہے ہیں اور کچھ لوگ اس پر ہنس رہے ہیں۔ جیسے ہی وہ بیف کو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ ٹیکساس واپس چلا جائے۔ جب ہیپی اپنے والد ولی کو بتاتا ہے کہ بیف نے بل اولیور کے ساتھ بات کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہے تو اس پر ولی بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ بیف کہتا ہے کہ اس نے بل اولیور کی مدد سے ایک نیا بزنس شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ بل اولیور کی سپورٹ اس لیے لے گا کیونکہ وہ آلریڈی ایک بہت بڑا کامیاب بزنس مین ہے۔ ولی اپنے بیٹے بیف کو مختلف طریقے سمجھانا شروع کر دیتا ہے کہ وہ اولیور کے ساتھ کس طرح سے بات کرے، لیکن جیسے ہی لنڈا ان کی بات میں مداخلت کرتی ہے تو ولی اسے غصے سے چپ کروا دیتا ہے۔ لیکن جیسے ہی بیف اپنی ماں کی سپورٹ کرتا ہے تو ولی غصے میں اپنے بستر پر چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس پلے کے لاسٹ سین یعنی 12th سین میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ لنڈا اپنے بیٹے بیف سے کہتی ہے کہ اس کا باپ یعنی ولی ناراض ہو کر بستر پر گیا ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ وہ اسے گڈ نائٹ کہہ دے تاکہ وہ آرام کی نیند سو سکے۔ اس کے بعد بیف اپنے بھائی ہیپی سے کچھ رقم ادھار لیتا ہے تاکہ وہ ٹائز خرید سکے۔ اس کے بعد ولی اپنے بیٹے بیف کو دوبارہ نصیحت کرتا ہے کہ وہ بل اولیور سے کم از کم $15,000 ہی ڈیمانڈ کرے۔ اس کے بعد بیف کو ایک ربڑ کی ٹیوب دکھائی دیتی ہے جو کہ گیس پائپ کے ساتھ اٹیچ ہے۔ بیف اسے ہٹا دیتا ہے تاکہ اس کا والد خودکشی نہ کر لے۔ یہاں پر ایکٹ 1 کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم ایکٹ 2 کو اور اس پلے کے تمام تھیمز کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ تھینک یو فار اٹینڈنگ دس لیکچر۔